अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन वसहलन मरहबन। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? चलिए, आप देखें, मैं सोच रही थी कि सुभान अल्लाह, निस्फ रमज़ान हो गया। यानी अब बस इंशाल्लाह 14वां रोज़ा हम खोलेंगे और 15वां रात को शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों का शुरू हो गया ऑलरेडी, यानी आधा महीना गुजर भी गया। अल्लाह सुब्हान तआला कबूल फरमाए। कितनी जल्दी जल्दी सब चीज़ें हुई। चले इंशाल्लाह दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो कुरानी दुआएं सीख रहे हैं उसमें आज हमारा डे 12 है। अल्लाह का एहसान शुक्र है। और आज की दुआ में जो हमारे लिए रिमाइंडर है वो ये है कि इंसान जिस तरह के अमाल दुनिया में करेगा, आखिरत में वैसा ही बदला पाएगा। आपके ख्याल में इस सोच से फायदा होता है कोई, कि अगर एक इंसान कोई भी अमल करने से पहले ये सोचे कि इसका बदला मुझे आखिरत में मिलेगा? बिल्कुल, डर भी लगता है। और आप देखें कि जो आप अच्छे काम कर रहे होते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सदका कर रहे हैं, तो उसमें फिर आपको मोटिवेशन भी मिलती है। क्योंकि दुनिया में तो कोई इंसान आपको नमाज का अजर नहीं दे सकता, कोई आपके रोजे का अजर नहीं दे सकता, कोई आपके सदके का अजर नहीं दे सकता। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारी एक एक नेकी का हमें अजर देंगे। और उसके साथ साथ अगर कुछ गलत किया, कुछ कमी की, और जानबूझ के जैसे डंडी मारी चीजों में, तो फिर उस पे अल्लाह ताला के यहाँ पूछ भी होगी। अब जब हम आखिरत का सोचते हैं ना, तो फिर हम थोड़ा सा, हमारे अंदर ये एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आती है ना, बिल्कुल नीयत खालिस हो जाती है। और फिर इखलास की वजह से अमाल में भी खूबसूरती आती है। तो आज इंशाल्लाह जो हम दुआ करेंगे वो सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 है। और उसका बैकग्राउंड आयत 6 से स्टार्ट होता है, तो इंशाल्लाह वहीं से इसको देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह तहरीम आयत 6 में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इस पर सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, और जो भी वो उन्हें हुक्म देता है वो वही करते हैं जो वो हुक्म दिए जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला इसमें तमाम ईमान वालों को खिताब कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ एज एंड जेंडर। जितने भी ईमान वाले, जो भी जिस उम्र में है, जो मुसलमान है, हर एक के लिए मैसेज है। और क्या मैसेज है? खूब बच जाओ, यानी बचाओ किसको? अनफुसकुम, अपने आप को। जैसे आप देखें कि अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत खूबसूरत अंदाज में ये बताया कि एक इंसान अगर दूसरों में चेंज लाना चाहता है तो फिर क्या करे? वो दूसरों को पहले बदलना शुरू कर दे, दूसरों को देखना शुरू कर दे? नहीं, चेंज बिगिंस विद मी। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को बचाना है। जैसे आप देखें, आप जहाज में जब बैठते हैं तो आपको सेफ्टी फीचर्स बताए जाते हैं ना, और उसमें क्या आपको कहा जाता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी पहले आप अपना मास्क लगाएं, और ऑक्सीजन मास्क, और फिर आपके साथ जो बच्चे हैं उनको पहनाएं। तो यही असूल आप देखिए अल्लाह ताला ने भी पहले ही हमें बता दिया। ये दुनिया वालों ने तो शायद यहीं से सीखा होगा, क्योंकि अल्लाह का कलाम तो बहुत सालों से है ना। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? अपने आप को बचाओ। अपने आप को कैसे बचाएंगे? इल्म हासिल करके, और सारी वो बातें जान के जो हमारी दीन दुनिया आखिरत को तबाह करने वाली। तो पहले अपने आप को स्ट्रांग करें, फिर वह अहलीकुम नारा। अहल में कौन कौन आ जाता है? इसमें बच्चे आ जाते हैं, स्पाउस यानी आपके शौहर, और शौहर हैं तो बीवी, पेरेंट्स आ जाते हैं, सिबलिंग्स आ जाते हैं, और सारे रिलेटिव्स आ जाते हैं। तब आप देखिए कि जैसे मसन
ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا کہ اچھا میں بس اپنی فیملی کو دیکھوں، میرے ہسبینڈ، اور ہسبینڈ سوچے میری وائف، اور پھر یہ آپ سوچیے میرے بچے، نہیں، اپنے ماں باپ کو بھی. ایسا نہیں کہ اب آپ کی شادی ہو گئی ہے تو ان کو بھول جائیں. وہ بھی اگر کوئی ایسے کام کر رہے ہیں جو ان کی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی فکر کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں. پھر ہمارے بہن بھائی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایکسٹینڈڈ فیملی بھی آتی جاتی ہے. ہمارے ماموں، چچا، تایا، خالہ، پھپھو، پھر ان کے آگے سے بچے، کزنز. یعنی جہاں جہاں تک ہماری ریچ ہے، جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں، وہاں پر ایک اچھی بات کے ذریعے ان کو احساس دلائیں کہ اس دنیا میں صرف اس لیے نہیں آئے کہ وقت ضائع کریں چیزوں میں، ایک با مقصد زندگی ہم نے گزارنی ہے. بالکل ایگزیکٹلی، یعنی اپنے نسب بھی اور اپنا سسرال بھی. بالکل. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں بچاؤ، خاص طور پہ آگ سے بچاؤ. اور یہ آگ جو ہے کوئی عام آگ نہیں ہے نا، یہ کیسی آگ ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے. یعنی آپ سوچیں کہ اس آگ میں انسانوں کو ڈالا جائے گا، پتھروں کو ڈالا جائے گا اور بھڑکے گی. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیسی سٹرونگ آگ ہوگی یہ. جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک تو جہنم گہری بھی بہت ہے، اور دوسرا آپ دیکھیں کہ اس کی آگ اتنی سخت ہے، ہم دنیا کی تو کسی آگ سے اس کو امیجن نہیں کر سکتے. دنیا کی آگ سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ بھڑکیلی آگ ہے وہ. اور یہ آگ ہے جس میں انسان بھی جلتے ہیں اور جس میں پتھر بھی جل رہے ہیں. اچھا، اگر آپ کو کبھی اندازہ ہوا تو کچھ آپ کو پتہ ہے کہ جو سٹونز جلائے جاتے ہیں نا، وہ آگ زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اور لاسٹ بھی کرتی ہے. یعنی وہ دیر تک اس میں گرمی رہتی ہے. اگر آپ لکڑی کو جلائیں نا تو لکڑی تھوڑی دیر بعد وہ بالکل راکھ بن جاتی ہے. لیکن اگر آپ کسی پتھر پہ آگ لگاتے ہیں تو بہت دیر تک جلتی رہتی. جیسے آپ دیکھیں مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری نانی دادی اکثر ٹکور کرتے تھے نا مساج کے لیے. تو مثلاً اینٹ گرم کر لی یا کو پتھر گرم کر لیا، اور وہ کتنی دیر تک رہتا ہے. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی چیز کی مثال دی جو کہ لو نہیں ہوتی. بالکل. یعنی جہنم کی آگ ایسی نہیں کہ کم ہو جائے، دنیا میں تو آگ کم ہو جاتی نا، لیکن جہنم کی آگ کم ہونے والی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ. یعنی ان کو ایسے کاموں کی طرف نہ جانے دو، اور ان کو ایسے اعمال کی طرف نہ جانے دو جو انہیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں. اور پھر یہ جہنم کیسی ہے؟ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے جو فرشتے ہیں وہ بڑے سخت ہیں. غلاظ بھی ہیں، یعنی بہت سٹرن ہیں، روڈ ہیں، ہارش ہیں. ان کے اندر کوئی رحم نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم تو کسی کو دیکھیں، کسی کا ہاتھ زخمی ہو جائے یا کچھ تو ایک دم ہم پریشان ہو جاتے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جہنم پہ فرشتے مقرر کیے ان کے اندر کوئی رحم نہیں ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کو وہ سزا دیں گے. اور پھر اسی طرح شداد کا مطلب ہے کہ فزیکلی بھی بڑے خوفناک کے جیسے ان سے ڈر لگے گا، اور پاورفل بھی اور مضبوط بھی. تب آپ دیکھیں کہ جیسے مثلا یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سزائیں دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں بھی، ان کے اندر یہ صفات ضروری ہیں. جیسے مثلا مجھے ایک دفعہ کسی فیملی ممبر نے بتایا کہ انہوں نے وٹنس کیا تھا سعودیہ میں جو سر قلم کرتے ہیں نا، یعنی جو اس پہ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. تب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے نا، کسی کا سر تن سے الگ کرنا. لیکن وہ انتہائی مضبوط اور سٹرونگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی رحم دلی نہیں ہوتی اس انسان کے لیے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. تو یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ ایسے نہیں کہ کوئی روئیں دھوئیں گے. آپ نے وہ بھی قرآن مجید میں پڑھا ہوگا نا کہ جہنمی روئیں گے اور آنسو بہائیں گے اور اتنا کچھ کریں گے، لیکن کسی فرشتے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا جو جہنم کے دروگا ہوگا، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ رب کا نافرمان ہے، ہم کیوں اس کے ساتھ رحم دلی کریں. اور پھر یہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے فرما بردار ہیں
لا یاسون اللہ ما امرہم، ہر ایک کو ویسی ہی سزا ملے گی جس کا وہ حقدار ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو حکم دیں گے ویسا وہ کریں گے۔ اور اس میں ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم سے نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کا ہر حکم ماننا ہے بالکل۔ اور پھر وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ فرشتے وہ کرتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کو کہا جاتا ہے اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کو ڈال، اس کو کہا جاتا ہے ان کو ہتھوڑے مارو، وہ مارے جاتے ہیں، ان کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹ دو، وہ کاٹے جاتے ہیں، جوتے آگ کے پہنا دو، وہ پہنا دیں گے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ فرشتے کرتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی کمی نہیں کرتے، ایگزیکٹ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا سوچا، آپ نے کوئی پلان کیا اس کے بارے میں؟ آپ دیکھیں ہماری رسپانسبلٹی ہے نا، جتنا بھی علم ہمارے پاس ہے نا دین کا، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے خاندان میں کوئی ایسے تو نہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور وہ جہنم کیسی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے آپ دیکھیں ایک فیملی ٹری بنا سکتے ہیں، مجھے یاد ہے استاذہ نے بھی ہم سے بنوایا تھا، اور یہ ہے کہ ہمارا کام ہے پہنچا دینا، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی بات، توحید کا میسج پہنچا دیں، تاکہ ایٹ لیسٹ ان کی زندگیوں سے شرک تو نکلے نا، بالکل حکمت سے پہنچائیں۔ اور اپنی فیملی کے جیسے لسٹ ایک بنائیں، فیملی ٹری بنائیں، پھر دیکھیں اچھا ہر ایک تک میں نے اللہ کی بات کیسے پہنچانی ہے۔ یعنی ہر ایک کو آپ جانتے بھی، الحمدللہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کس کو کون سی چیز افیکٹ کرے گی، تو اکارڈنگلی ان کو سکھانا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج کے دن تم معذرت نہ کرو، یقیناً تم اسی کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی کفار کو کہا جا رہا ہے کہ آج کوئی ایکسکیوز نہیں، یعنی اب تم جب اللہ کے سامنے آ جاؤ گے اور جب فرشتے تمہیں عذاب دیں گے تو تم یہ نہیں کہہ سکتے وہ میرا یہ کام تھا وہ کام تھا، اس دن تو سب کچھ ڈسکلوز کر دیا جائے گا، کوئی معذرت کوئی ایکسکیوز قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ جو آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جن کا تمہیں بدلہ مل رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو دوبارہ مخاطب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بہت ہی پیاری آیت ہے، اور اسی آیت میں ہماری دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے خالص توبہ کرو۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، اور کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور توبہ کا مطلب کہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور چاہے کوئی انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، سب سے توبہ کرنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے میں جو کمی آئے اس سے بھی توبہ کرے، ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ کے ذکر میں آنے والی غفلت سے بھی توبہ کرے۔ یعنی آپ دیکھیں ہم سب کو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کبھی ہم نمازوں میں سستی کر جاتے ہیں، کبھی صدقات میں کر جاتے ہیں، کبھی اعمال میں، کبھی اذکار میں، کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ایمان والے کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے توبہ کرو اور اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیں جب اللہ کے رسول جن کے جو گناہوں سے پاک تھے وہ 100 دفعہ توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توبۃ النصوح کا کہا نا، توبۃ النصوح کیا ہوتی کہ ایسی توبہ جو کہ سارے گناہوں کو مٹا دے جو ہم نے پہلے کیے ہوں، اور ایسی توبہ جو کہ انسان جو توبہ کر رہا ہے اس کی کمی کوتاہیوں کو بھی مٹا دے۔ تو اب دیکھیں وہی ہے کہ انسان نادم ہو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے،
گناہ گناہ کرنے کا عہد کریں، یعنی ساری توبہ کی شرائط پوری کریں، بالکل. اور پھر اللہ تعالیٰ تو ہے ہی تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تم پر مہربان ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتا ہے. بندہ بار بار گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتے ہیں. تو اس لیے اگر دوبارہ بھی گناہ ہو جائے پھر سچی توبہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، مایوس نہ ہوں. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے جب تک اس کی روح حلق تک نہ آ جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر فرعون سچی توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے. یعنی وہ کتنا بڑا ٹائرنٹ تھا نا، لیکن آپ دیکھیں اس نے جب توبہ کی تو وہ کون سا وقت تھا، اس کی جان کو نہیں کہی، یعنی موت سے پہلے کر رہا تھا نا، تو اس وقت کام نہیں آیا. تو اس لیے موت سے پہلے پہلے تک ہمارے پاس چانس ہے، اور ہمارے گھر والوں کے پاس بھی، ہماری فیملی کے پاس بھی. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل نرم کرے، ان کے لیے دعا کریں، کوشش کریں اللہ کے رسول کی طرح لعلک باخع نفسک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے. اب دیکھیں ہمیں بھی ایسے فکر کرنی چاہیے نا. آپ دنیا کا سوچیں، اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اسٹریٹ میں 2 گھر آپ کی فیملی کے ہیں اور آگ آ رہی ہے تو آپ پھر کیا کریں گے؟ اچھا کوئی بات نہیں، پہنچے کی تو دیکھوں گی نہیں، آپ فکر کریں گے کہ آگ آ رہی ہے تو ان تک بھی نہ پہنچ جائے اور باقی بھی نہ اس میں جل جائیں. کچھ بچاؤ کی اب کوشش کرنی پڑے گی. بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے عذاب سے امن میں رہتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ گناہ کے بعد فوری توبہ کر لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہ گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے. پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ سے استغفار کرے تو وہ قلم رکھ دیتا اور لکھتا نہیں، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا. تو بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی کی جلد غیبت ہوگی بولتے بولتے، یا کچھ ایسے کہہ دیا، غلط بات کر دی، تو پھر فوراً توبہ کرے، ویٹ نہ کرے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو سچی توبہ کریں گے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ جب تم سچی توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے. اور کیا کریں گے؟ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں داخل کریں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور کیا ہوگا استغفار کا اور سچی توبہ کا فائدہ؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن بھی کوئی رسوائی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخرو کریں گے اور ایمان والوں کو بھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایمان والوں کو نور عطا کیا جائے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اور یہ نور کون سا ہوگا؟ ہر انسان کا نور اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. کچھ انسانوں کے نور کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ جیسے فلاں فلاں وادی ہیں، یعنی جتنی ویلیز ہوتی ہیں نا، اتنا زیادہ نور ہوگا. اور کچھ لوگوں کا نور کیسا ہوگا کہ وہ کبھی جلے گا کبھی بجھے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی لائٹ آپ کا بلب فیوز ہونے والا ہوتا ہے تو بلنک کرتا ہے نا اور پھر فیوز ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگوں کا قیامت کے دن نور ایسا ہوگا، اور کچھ کا ان کے انگوٹھے سے آگے نہیں جائے گا. لیکن جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں گے انشاءاللہ، جو آج کی ہماری دعا ہے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، کہ اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل کر دے. انشاءاللہ یہ ہماری آج کی دعا ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8. تو چلیے انشاءاللہ اس دعا کو سنتے ہیں.
اور آج کی دعا اللہ سے دنیا اور آخرت میں روشنی مانگنے والی دعا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے لائٹ مانگ رہے ہیں آف گائیڈنس، لائٹ جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور جو ہماری آخرت میں بھی ہماری روشنی بنے انشاءاللہ. تو چلیے اس دعا کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھتے ہیں اس کے انشاءاللہ. بسم اللہ. مانگے ساتھ ساتھ اس کو. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. مانگا اس دعا کو آپ نے؟ چلیے ماشاءاللہ، اللہ مبارک. ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا، ہمارے لیے تمام کر دے، مکمل کر دے، نورنا، ہمارا نور، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یہ دعا کس کی ہے؟ جیسے آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایمان والے ان کے ساتھ ہیں. اور وہ کیا دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا نور مکمل کر دے. تو آپ دیکھیں اس میں دنیا اور آخرت میں روشنی کی دعا ہے. asking Allah for the light of both worlds انشاءاللہ. حشر کے میدان میں جب ایمان والوں اور منافقین کے درمیان دیوار حائل ہونے پر منافقین اندھیرے میں کھڑے رہ جائیں گے، تو ایمان والے اس خوف سے کہ منافقین کی طرح ہماری روشنی بھی نہ بجھ جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے نور کو پورا کرنے اور پورا رکھنے کی دعا کریں گے تاکہ اس روشنی میں وہ جنت تک پہنچ جائے. بالکل، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ حشر کا میدان ہوگا جہاں پہ یہ نور عطا کیا جائے گا انسانوں کو. اور کیا ہوگا کہ منافقین کے اعمال کی وجہ سے ان کا جو نور ہے وہ کم ہوتا جائے گا اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، بالکل ڈارک ہو جائے گا. تو اس وقت ایمان والے یہ دعا مانگیں گے. تو یہ ایمان والوں کی دعا ہے اور یہ قیامت کے دن وہ مانگیں گے، اور یہ اس وقت مانگیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ منافقین کا نور ختم ہو رہا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا لے اور آخرت کے دن کی رسوائی سے بھی بچا لے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نور قیامت کے دن بڑھ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے نا، دنیا میں بھی تو کوشش کرنی ہے نا انشاءاللہ. ایک تو آپ دیکھیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن و سنت کو پڑھ کے، کیونکہ قرآن نور ہے، نور و مبین کہا گیا نا اس کو. تو جو قرآن کو پڑھے گا اسے پتہ چلے گا کہ اللہ کو کون سی باتیں پسند ہیں، کون سی باتیں ناپسند ہیں، تو خود بخود اس کی زندگی میں روشنی آ جائے گی. بالکل. پھر آپ دیکھیں اسی طرح نیت خالص کریں ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ جس انسان کی نیت خالص ہوتی ہے وہی جنت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ مقام پائے گا. اور جو دنیا میں نیت خراب ہے، جیسے آپ دیکھیں منافقین کا نور کس وجہ سے ختم ہوگا؟ دکھاوے کی وجہ سے اور اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے نا. منافقین میں یہ دو ہی چیزیں ہیں نا. بالکل، ایک تو نیت کی خرابی، دنیا کی محبت، اور پھر دنیا کی وجہ سے آخرت کو اہمیت نہ دینا، دنیا کے لالچ میں ایمان والوں کا مذاق اڑانا. تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ منافقین کے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کا نور بھی ختم ہو جائے گا. تو ایک تو منافقین کی ساری صفات، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، نمازوں میں سستی کرنا، یہ سارے اعمال ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنے. پھر آپ دیکھیں قرآن مجید سے مضبوط تعلق قائم کریں، کیونکہ قرآن ہی ہمیں صراط مستقیم کی روشنی دنیا میں دکھاتا ہے، اور یہی روشنی ہمیں انشاءاللہ قیامت کے دن بھی روشن کر دے گی، ہمارے مقام کو انشاءاللہ، اور جنت کا رستہ آسان کر دے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز کی پابندی، اور خاص طور پر رات کی نماز. یہاں پہ جیسے کمپیریزن ہے نا منافقین و مومنین کا. اب آپ دیکھیں منافقین میں ایک کیا خرابی ہے کہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں.
منافق پر کچھ نمازیں جو بھاری ہیں، آپ کو پتہ ہے کون سی ہیں؟ عشاء کی نماز ان پہ بھاری ہے، فجر کی نماز ان پہ بھاری ہے، عصر کی نماز ان پہ بھاری ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نور عطا کرے تو ہم نے وہ سارے عمل نہیں وہ کرنے جو منافق کرتے تھے، بلکہ ہم نے اس کے برعکس کرنا ہے۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، عشاء کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، رات کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور اپنی ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں روزہ اور دیگر عبادات بھی جب کریں تو اخلاص کے ساتھ، کسی عبادت میں کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہ بھی ایک صفت بتائی، یراؤن، کہ وہ جو بھی نیکی کرتے تھے اس میں دکھاوا ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں صدقہ، اور خاص طور پر چھپا کر صدقہ کرنا۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ منافقین کی ایک یہ بھی کوالٹی بتائی گئی ہمیں کہ وہ بخیل ہوتے ہیں، نہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ بالکل نہیں کرنا ہوتا انہوں نے۔ تو جو انسان قیامت کے دن اپنا نور بڑھانا چاہتا ہے تو وہ ان کے برعکس کیا عمل کرے؟ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے۔ پھر منافقین اگر صدقہ کرتے بھی تھے تو دکھاوے کے لیے، دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ ہم اتنا دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، شو آف کرتے تھے۔ تو پھر اپنی نیت کو خالص کرنے کے لیے چھپا کر صدقہ کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا نا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنا، یہ بھی انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ دے گا ہمیں۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسروں کے لیے اچھی فیلنگز رکھتے ہیں۔ اب اگین میں آپ کو ریفرنس دوں گی قرآن کا کہ منافقین کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب الگ ہوتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر ان کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ویسا نہیں بننا، ہمیں ہر ایک سے ملنا اللہ کی خاطر، اور جب الگ ہونا ہے تو پھر کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی اور نہ ہی کسی کی برائیاں کرنی، بالکل دل میں نفرت نہیں رکھنی ایمان والوں کے لیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن کچھ اور چیزیں جو ہمارے اعمال نامے کو بھاری کریں گی، میزان کو، اچھا اخلاق، صبر اور صلہ رحمی۔ اور صبر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر نور ہے، صبر روشنی ہے۔ تو اب دیکھیں صبر اصل میں اللہ کی اطاعت ہے نا۔ اب یہ ہے کہ اس دعا کو کن مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے مانگے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں قرآن کا نور حاصل کرنے کے لیے، ربنا اتمم لنا نورنا، کہ یا اللہ ہمیں قرآن کا علم عطا فرما، قرآن کا نور، قرآن کی روشنی عطا فرما، تاکہ دنیا بھی ہماری خوبصورت اور آخرت بھی۔ پھر نیک اعمال پر استقامت کے لیے بھی، ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا، یعنی جو ہم کام کر رہے ہیں قیامت کے دن یہی سارے اعمال ہمیں فائدہ دیں۔ پھر دل کی صفائی اور اس کی روشنی کے لیے بھی، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ دل میں اگر نور ہوگا تو پھر نہ بغض ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ کوئی گرجز ہوں گے، نہ نیگیٹیوٹی ہوگی۔ تو دل کی صفائی کے لیے یہ دعا مدد کرے گی آپ کو۔ پھر صبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کہا نا، تو اس لیے صبر کی روشنی کے حصول کے لیے بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صابرین میں سے بنا دے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں الصلاۃ نور، نماز کو بھی نور کہا گیا۔ تو آپ یہ بھی سوچ کے کہ یا اللہ میری نماز میں خشوع ہو، میں نمازوں کی پابندی کروں، آپ کے لیے خالص ہو کے نمازیں ادا کروں، ربنا اتمم لنا نورنا۔ پھر ہدایت اور صراط مستقیم کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے نور کی تکمیل بھی مانگ رہے ہیں اور ساتھ گناہوں کی مغفرت بھی مانگ رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے، اور یہ دعا آج کل قبولیت کے اوقات میں بھی مانگیں، اور جب بھی آپ دعا مانگیں اس دعا کو شامل کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے سوچا آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ قیامت کے دن کے سٹیجز کون سے ہیں نا۔ اب دیکھیں یہ ہماری دنیا ہے، پھر اس کے بعد یہ سارے قیامت کے مراحل ہیں، اور پھر آپ دیکھیں یہ ہے پل صراط، جس سے گزرنے کے لیے مسلمانوں کو نور چاہیے ہوگا، یعنی کہ وہ سارے سٹیپس کراس کر کے یہاں تک آ جاتے ہیں
تو یہاں پر جو چیز ان کو فائدہ دے گی نا وہ ان کے اعمال کا نور ہے، اور اگر وہ نور ہوگا تو انشاءاللہ پل صراط سے گزر جائیں گے اور پھر جنت تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یا اللہ ہمیں دنیا میں ایسے اعمال کی توفیق دیں جو قیامت کے دن ہمارا نور بڑھا دیں، آمین۔ تو چلیں اس دعا کو ایک اور دفعہ سنیے، پھر سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں دین دنیا آخرت میں کامیاب کرے اور ہم اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔